रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पाक से आगाज़, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है, और करोड़ों दुरूद सलाम हमारे और आपके आका हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर कि आपकी खिदमत अक़दस में हदाया दुरूद पेश करना अहले ईमान के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी, भलाई, फलाह, नजात और बुलंदी दर्जात का ज़रिया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद। पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। कल भी हमने कलमा तैयबा और उसके तकाज़े जो है उस पर बात की। बहुत उम्दा अंदाज में कलमा तैयबा के हवाले से बात हुई, उसके मायने और मफ़ाहीम के हवाले से बात हुई, दीगर फ़ज़ाइल के हवाले से, कुरान करीम की रूह से और अहादीस मुबारका के हवाले से बहुत उम्दा कल गुफ्तगू पहुँची आप तक। नाज़रीन गिरामी, ये बात ज़हन नशीन रहे कि कलमा तैयबा के 24 हरूफ हैं, और हम अगर शब व रोज़ के घंटों को अगर शुमार में लाएं तो ये भी 24 घंटे हैं, और इन 24 घंटों में इंसान जो है वो 24,000 सांसें लेता है। और जब किसी बंदा मोमिन को अल्लाह ताला इस बात के लिए मुंतखब फरमा लेता है कि वो उसका ज़ाकिर हो जाए, यानी कलमा तैयबा का ज़ाकिर हो जाए, तो फिर वो आरिफ बिल्लाह की मंजिल पर चला जाता है और मुक़र्रब हक़ बन जाता है, और उस पर ये असरार इलाही मुनकशिफ होने शुरू हो जाते हैं। दुनिया की बेसबाती उस पर ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती है, और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह की वो बरक़ात उसे नसीब होती है कि उसे फिर मालूम होता है कि असल जो मेरी पैदाइश का सबब है, वजह है, और मकसद या गर्ज़ो गायत जो है वो ये है कि मैं तलब मारिफत इलाही के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दूँ। इस हवाले से ये तसव्वुर रखना या ये फ़िक्र रखना एक बंदा मोमिन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अल्लामा इक़बाल ने क्या ही खूब कहा कि खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग़ फसां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नग़मा फ़स्ले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नग़मा फ़स्ले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़िज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत खूबसूरत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का ये कलाम, जो कि उमूमी तौर पर आप सुनते हैं और इसके मानी और मफ़ाहिम तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। आइए आज बात करेंगे इंशाअल्लाह कलमा तैयबा और उसके तकाज़ों के हवाले से। मुमताज़ मारूफ़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब तशरीफ़ फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपके साथ तशरीफ़ फ़रमा है मुमताज़ मारूफ़, माहिर तालीम और असरी और दीनी उलूम के हवाले से वक़ी मुताला रखने वाली शख्सियत प्रोफ़ेसर अनवार अहमद ज़ई साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा हज़रत, बहुत अहम मौजू, और उसी हवाले से कल भी हमने बात की, बहुत उम्दा कलाम हुआ। आज भी मैं चाहूँगा इस हवाले से कि कलमा तैयबा को पढ़ना महज रस्मी तौर पर या मौरूसी तौर पर उसको जारी रखना ज़बान पर, तो इसकी रूह की तरफ तवज्जो ना देना, मैं चाहूँगा इस हवाले से कुछ फरमाइएगा। क्या फरमाएंगे आप? रूह की तरफ तवज्जो नहीं है, बस ज़बान से कलमा पढ़ रहे हैं, या मौरूसी तौर पर पढ़ा जा रहा है, या रस्मी तौर पर उसको अदा किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रईस भाई। देखिए, कलिमा शहादत ये इस्लाम की बुनियादों में से सबसे पहली बुनियाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की 5 चीज़ों पर बुनियाद है, और उसमें सबसे पहले शहादत व ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी की पढ़ने से इंसान जो है वो मुसलमान होता है और इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल होता है। और हमारे यहाँ ईमान की 2 चीज़ें हैं, एक इक़रारुम बिल लिसान है और एक तस्दीकुम बिल क़ल्ब है। इन दोनों के मजमूए को ईमान कहते हैं, लेकिन बुनियाद इसकी तस्दीकुम बिल क़ल्ब पर है। अगर कभी किसी हालत में मजबूरन जो है इक़रारुम बिल लिसान हालत इक़रा के अंदर हालत इक़रा के अंदर अगर मफ़कूद हो जाए, ना पाया जाए, लेकिन तस्दीकुम बिल क़ल्ब है, तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने फरमाया कि वो मुसलमान है। क़ल्बुहुम मुतमइन्नुम बिल ईमान, उसका दिल अगर ईमान पर मुतमइन है।
اور اگر وہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کا دل مطمئن نہیں اور اس کے دل کے اندر تصدیق نہیں، مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات کے اندر اعراب نے کہا قالت الاعراب آمنا، انہوں نے کہا ایمان لائے، فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، فرمایا یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ظاہری اعتبار سے ہم نے اختیار کیا ہے، رہا ایمان کا معاملہ تو فرمایا ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ کس قدر واضح طور پر بیان، واضح طور پر کہ جب تک ایمان دل کے اندر نہیں داخل ہوگا، صرف اقرار باللسان سے، جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ صرف رسمی طور پر زبان سے کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، آمین، حالانکہ آمنو جب آ گیا اے ایمان والو پہلے کہہ دی، پھر فرمایا آمنو، کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ظاہری طور پر لے کر آئے لیکن اس ایمان کو اپنے دل کے اندر اتارو۔ واہ واہ واہ، دوسرے مقام پر منافقین کی مثال دی، فرمایا کہ حبیب یہ آپ کے پاس آ کر باتیں کرتے ہیں کہ شغلتنا اموالنا وارنا فاستغفر لنا، اس کے اندر جملہ دیکھیے گا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، فرمایا وہ جو زبانوں سے باتیں کر رہے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے۔ تو اقرارم باللسان کے ساتھ تصدیقم بالقلب کا ہونا ضروری ہے، لیکن ہمارے ہاں باقاعدہ طور پر اصول فقہ کے اندر، عقائد کے اندر یہ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ تصدیقم بالقلب وہ اصل ایمان ہے۔ صرف رسمی طور پر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، جب تک انسان کے دل کے اندر یہ ایمان نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا کہ کلمہ کی مثال ایک ایسے شجر کی ہے کہ جس کی اصل جو ہے وہ زمین کے اندر ہے اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کی۔ اچھا، یہ دیکھا جائے تو اس قدر بلیغ استعارہ ہے کہ جسے سمجھنے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت یکسوئی چاہیے اور بہت زیادہ ایمان کے تقاضے بھی چاہیے۔ میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ استعارہ بہت ہی گہرا اور بہت ہی توجہ طلب ہے۔ دیکھیں، اس میں دو چیزیں تو بہت سامنے کی ہیں۔ حضرت نے کس قدر عمدگی سے اس موضوع کو کھولا ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس معمورے میں داخل ہو گئے جس معمورے کے داخلے کی چابی کلمہ طیبہ ہے۔ بالکل، یہ تو چابی ہوئی نا۔ اب اندر آنے کے بعد آپ کا انداز کیا ہو رہا ہے اس ایوان کے اندر، اس کا اشارہ حضرت نے فرمایا۔ بالکل، اسی لیے یہاں یہ ہے کہ اس کی ایک شاخ، ایک بات تو یہاں ہے، وہ کیسے؟ وہ یہ کہ باقی سب چیزوں سے اپنا رشتہ توڑ کے اللہ سے رشتہ جوڑنے کا اعلان۔ واہ واہ واہ، یہ آپ نے کر دیا۔ کوئی طالب علم پاس نہیں ہو سکتا صرف داخلہ لینے سے۔ بالکل، داخلہ لینے کے بعد اسے پڑھنا ہے اور ضابطے کے اندر رہنا ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ یہ نہیں ہے کہ میں داخل ہو گیا ہوں اور اب یہاں کے تمام رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا ہے، کب فزکس پڑھنا ہے، کب میتھس پڑھنا ہے۔ تو یہاں بھی شریعت کے جو تقاضے ہیں وہ اصل میں کلاسز ہیں اور ان کا پوری طرح سے اتباع کرنا ضرورت ہے۔ آپ کے اس داخلے کی شرط اول ہے۔ اچھا، اب جب یہ ہو گیا تو پھر آپ نے محنت بھی کی ہے، امتحان بھی دیا ہے اور امتحان دینے کے بعد نتیجے کا انتظار ہے۔ اب یہ نتیجہ جو آپ کا A1 گریڈ کا ایک آ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس اسکول میں رہ کر کتنی محنت کی تھی۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس کا اثر یہ دارالعمل ہے، آپ نے اعلان کر کے یہاں جو کیا ہے اب اس کا پھل آپ کو وہاں مل رہا ہے۔ تو جڑ یہاں ہے تو شاخیں وہاں ہیں۔ یہاں شاخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں شاخیں ہیں، وہاں جڑ نہیں ہے۔ جڑ نہیں ہے، اس لیے کہ جڑ یہاں بنیادی بات۔ حضرت یہاں تشریف فرما ہے، دیکھیے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ قرآن پاک میں الگ الگ آیا ہے۔ سورہ محمد کے رکوع 2 میں لا الہ الا اللہ اور سورہ فتح کے رکوع 4 میں محمد الرسول اللہ۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، یہ دو چیزیں ایک جگہ جب کی گئیں تو پھر بتایا گیا، اور میں تو پھر حضرت سے طالب علمانہ توجہ چاہوں گا کہ سورہ محمد میں لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اللہ، اور سورہ فتح میں اب کھل گئی چیز محمد رسول اللہ ہے۔ کیا اچھی یہ کنایا ہے، یہ استعارہ ہے، یہ اشارہ ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔
اس لیے کہ وہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور اب یہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے جب کھل کر بات آ گئی تو کہ محمد اس کے رسول ہیں. صلی اللہ علیہ تو یہ چیز جو ہے وہ اسی طرح، یہ صرف کہہ دینے کا جس طرح کہا نا، دیکھیے بغیر کہے کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہو سکتا، بالکل اس کو بالاعلان کہنا پڑے گا. لیکن مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں. اس کے کان میں جو اذان دی گئی اور اقامت دی گئی وہ اس کو کہلوانے کے لیے دی گئی، وہاں بتا دیا. اب وہ شعور کی منزل پر جب آ کے اور اپنے انداز کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس جڑ کو تسلیم کرتا ہے تاکہ اسے شاخوں تک پہنچنے کا موقع مل سکے. واہ واہ واہ، کیا بات، کیا کہنا. اچھا ناظرین گرامی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ہم عمومی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بات بے بات پر علامہ صاحب کہ بھائی میں تو کلمہ پڑھ کر ہی بتا سکتا ہوں، یوں ہے اور یوں ہے یوں. حالانکہ اس کا احترام، اس کا تقدس، اس کی عظمت کو اگر انسان سمجھ لے، ایک بندہ مومن سمجھ لے، تو پھر اس سے وہ لطائف حاصل کرے گا اور اس کلمے کی وہ حلاوت اسے نصیب ہو جائے گی کہ پھر اس کی عظمت کا بھی اہتمام ہوگا، پھر اس کا احترام بھی پیش نظر رہے گا اور اس کی تقدیس بھی اس کی پیش نظر رہے گی. کیا فرمائے گا ان تینوں چیزوں کے حوالے سے؟ دیکھیں بالکل کلمہ طیبہ کی بہت بڑی تقدیس ہے اور بہت بڑی عظمت ہے. جیسے کہ ذکر کیا گیا، سر نے بھی ذکر کیا کہ مسلمان ہونے کے لیے اسی کو پڑھیں گے ہم، یہ پہلی بنیاد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے جو افضل ترین ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ. اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور انبیاء کرام کی ایک بات سب سے زیادہ مشترک ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ. سارے انبیاء کرام نے بھی یہی بات کہی، یہی دعوت دی سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ معبود واحد ہے، الہ واحد ہے. تو یہ تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے، یہ افضل الذکر ہے، اور اس کے ذریعے انسان اللہ کے بارگاہ کے اندر رفعتیں اور بلندیاں طے کرتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جب تک آپ اس کے معانی کو، مفہوم کو، اور جیسے کہ سر نے فرمایا کہ انسان کلمہ پڑھ کے داخل تو ہو گیا مسلمان. بالکل بالکل. وہ اقبال کہتے ہیں کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. اللہ اللہ. اچھا بہت خوبصورت بات آپ نے، بہت خوبصورت بات، بہت اچھی بنیاد فراہم کی آپ نے اپنے جواب کی. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد انشاءاللہ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین گرامی، کلمہ طیبہ اور اس کے تقاضے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. کلمہ طیبہ کا احترام، اس کی تقدیس، تقدس اور اس کی عظمت کے حوالے سے ہم عام طور پر جب اگر گفتگو کریں تو عام عوام جو ہے وہ اپنے انداز میں گفتگو کرتی ہے، لیکن جب کوئی عالم دین کلمہ طیبہ کی عظمت بیان کرے، تقدیس بیان کرے، احترام بیان کرے تو اسے بغور سننا چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں کو جان سکے جو ہمارے علم میں نہیں. جی بسم اللہ. جی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں عمومی طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا ہوں اور اب میں مادر پیدر آزاد ہو گیا ہوں، معصیت پروف ہو گیا ہوں، میں جیسے مرضی زندگی بسر کروں میں اور جو کلمات کہوں. حالانکہ اصل یہ ہے، صوفیاء کرام نے، بزرگان دین نے، اور میں نے اقبال کا شعر پڑھا، اقبال کہتے ہیں میں تو لرز جاتا ہوں اور پریشان ہو جاتا ہوں کہ اس کے تقاضے کیا ہیں. میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر پیش کر دو. کمال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. کہ مشکلات لا الہ کیا ہیں؟ انسان جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سے استشہاد کروں گا میں اقبال کے شعر کا، علامہ نے جو کچھ لکھا ہے ماشاءاللہ وہ قرآن و حدیث کا نچوڑ لکھا ہے. افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. تم کیا گمان کرتے ہو کہ ہم جو ہے اب جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ جیسے کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحبا لا يدخل النار، ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں، ہم تو مقدس لوگ ہیں، بنی اسرائیل کے مقدس لوگ ہیں. فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، کوئی مقدس نہیں ہے. مقدس وہی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو اکرمکم عند عند اللہ اتقاکم. اور فرمایا کہ جو اس کے اندر آیا اور آ کر، جیسے سر نے فرمایا کہ جب تک وہ سارے پروسیجر سے نہیں گزرے گا اس وقت تک انسان یہ سمجھے کہ میں کامیاب و کامران ہو جاؤں گا، کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. لا الہ دیکھیں ہمارے عمومی طور پر کہتے ہیں، اور ہے بھی یہ حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا یقیناً مسلمان جنت کا مستحق ہے، اس کا انجام اور اس کا جو آخری دخول ہوگا وہ جنت ہوگا. لیکن لا الہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کریں.
اتنا مبارک کلمہ سر نے کتنی خوبصورت تشریح فرمائی کہ فرمایا کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہیں اللہ اور فرمایا کہ اس کی شاخیں آسمان تک ہیں. اللہ کلمۃ طیبۃ شجرۃ طیبہ اصلھا ثابت فرعھا فی السماء. فرمایا جس درخت کی جڑیں جتنی زیادہ گہری ہوتی ہیں وہ اتنا ہی مضبوط درخت ہوتا ہے. فرمایا کہ اس کی پھر شاخیں آسمان تک. یہ اس کلمے کی تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ اتنا مبارک کلمہ ہے کہ جس کے ادا کرنے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی وہی بلندیاں اور وہی ترقیاں عطا فرماتا ہے. لیکن بنیاد یہ ہے, اساس یہ ہے کہ انسان اس کے سارے تقاضوں کو پورا کرے. میں ایک جملہ کہوں گا, دیکھیں ہمارے صوفیاء کرام نے دو چیزوں پر بہت زور دیا. ایک اللہ کا ذکر کیا اور ایک مخلوق خدا کی خدمت اور لنگر کو جاری و ساری. بالکل. ایک بزرگ کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ ہمارے پاس ہے کیا ہے؟ ہمارے پاس دو ہی تو چیزیں, ایک اللہ کا ذکر ہے اور ایک اللہ کی مخلوق کو لنگر کھلانا. کیا بات. اور اسی پر اللہ تبارک, دیکھیں نا وہ فرما رہے تھے نا کہ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ انسان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لم یکن شیء مذکورا, شیء مذکور نہیں تھا. جب وہ ذاکر بن گیا اب وہ قبر کے اندر بھی ہے تو وہ مذکور ہے. کیا بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور ہر چیز کا بدل اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن اپنے ذکر کا اور خاص طور پہ کلمہ طیبہ کا فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اس کا جواب کیا ہوگا؟ تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا چرچہ کروں گا, تمہارا ذکر کروں گا. تو یہ ایک ایسا مبارک کلمہ ہے کہ جس کی برکت سے, اور صوفیاء کرام نے اس کے راز کو جانا. سب سے دوسری بات مرکزی یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر دیکھیں آپ, مسلمانوں کے لباس بھی کوئی معین نہیں ہے. ملیشیا کا مسلمان ہے, جاپان کا مسلمان ہے, چائنا کا مسلمان ہے, وہ اپنا لباس پہنتا ہے. ان کے رنگ مختلف ہیں, ان کی زبانیں مختلف ہیں, اپنی اپنی کتابوں کی ٹرانسلیشن کر لی ہے, تراجم بھی ہو گئے, لیکن کلمے کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر کلمہ پڑھا جائے گا تو لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا نا اقبال کا وہ شعر کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند ہے, یہ علاقے کا کسی زمانے کا بہار و خزاں کا پابند نہیں ہے, بہار ہو کے خزاں. لا الہ الا اللہ. کیا سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین گرامی, کلمہ تو وہ حد فاصل ہے یا خط فاصل ہے جو کفر اور ایمان کے مابین ایک حد فاصل جسے کہیں گے. اور کلمہ تو وہ ہے کہ جو انسان کے ان کی گمان کی تیرگیوں سے, اندھیروں سے نکال کر اس کو ایمان اور تیقن کا نور عطا کرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کلمہ گو ہو اور وہ وساوس جو ہے اس میں ہو, اور جناب توہمات اس کے ذہن پر ہوں. یہ فرمائیے گا, اس قسم کی گنجائش ہے کلمہ گو کے لیے؟ ایک کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, یقین کی اس منزل پر ہے, پھر توہمات بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور یہ جو ایک جہالت جسے ہم کہیں گے اس قسم کی, کیا فرمائیے گا؟ یقین اور وہم تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں. یقین اگر ہے تو وہم تو پھٹکے گا نہیں, اور اگر تزلزل ہے یقین میں تو پھر وہ جگہ بناتا ہے. وہ جو کہا گیا ہے نا کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت, اگر گھر خالی ہو تو آسیب آ جاتا ہے. تو اگر یقین میں خلا ہو تو پھر آسیب آتا ہے وساوس کا, وسوسوں کا, توہمات کا, اور پھر بنیاد تلاش کرتا ہے وہ کہ جو اسلام میں بنیاد نہیں ہے. وہ اپنے وسوسے کو یا اس خلا کو پر کرنے کے لیے تو بنیاد تلاش کرتا, بنیاد نہیں ہے. میں یہاں یہ بات وضاحت سے عرض کرنے کی کاوش کرتا ہوں کہ دیکھیں دنیا بھر میں نیک کام, اچھے کام کرنے کے لیے مختلف اقوام ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور ان کو اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کیسے اجر ہوگا. لیکن اشرف المخلوقات میں جو اشرف کوئی ہے تو وہ ہے جو کہ اس دائرے میں آ گیا کلمہ طیبہ کہہ کر. اب اس کا وہ سارا کام دیکھیں نا, ایک شخص کا بہت مثبت کام ہے لیکن وہ چھلی میں پانی بھر رہا ہے. اس چھید کو دور کرنے کے لیے اس کو ایمان کی اس دولت سے اپنے آپ کو متصف کرنا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ. تو جب یہ اس نے کہا تو چھید بند ہو گئے. اب ایسی صورت میں جب چھید بند ہو گئے تو یقین کی منزل پر آ گیا. یہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ جیسے ہی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم پناہ میں آ رہے ہیں, ہم امان میں آ رہے ہیں, ہم چھتری میں آ رہے ہیں, ہم شامیانے میں آ رہے ہیں. اب ہمیں خوف کی ضرورت اس لیے نہیں ہے, مل گئی ہے ہمیں, چھتری مل گئی ہے. اب ہم اس کیفیت میں ہیں کہ جب پناہ میں تو ہمیں یقیناً آگے آ جانے کا ایمان ہے کہ ہم نے اپنے سارے معاملات کو اللہ کو سونپ دیے ہیں, تو اللہ ہی تو کافی ہے ہمارے لیے.
تو یہ تو اپنی جگہ ہو گیا، اور یہ تو لیکن بے شمار مقامات پر قرآن کریم میں آیا کہا ہے، بالکل اسی لیے کہا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہ تو دیکھیے، یہ تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے لیے ایک انعام ہوا، بالکل لیکن اس انعام کو پانے کے لیے ایک امتحان بھی، جس طرح میں نے عرض کیا، وہ ہے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ اب اگر وسوسوں میں بالکل ایک اہم بات بتاتا ہوں، ماہرین نفسیات نے ایک بات یہ کہی ہے کہ یہ وسوسے اور یہ توہمات، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اندر کی بیماریاں ہیں۔ ایک وہ بیماری ہوتی ہے جو طبیب کے پاس جا کے، نباس کے پاس جا کے دوا لیتے ہیں، اس کے لیے اس کے لیے کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس کی دوا آپ کے پاس کلمہ طیبہ ہے۔ واہ واہ واہ، یہ دہرائیں، بار بار دہرائیں، یقین کے ساتھ دہرائیں، ایمان کے ساتھ دہرائیں، راسخ العقیدگی کے ساتھ دہرائیں، اور اس خیال سے دہرائیں کہ یہ صرف ہم زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، جس طرح حضرت نے فرمایا، اب ہم دل کی گہرائی سے اس پر یقین رکھ رہے ہیں، اور جب یقین رکھ رہے ہیں تو جب مجھے معلوم ہے کہ میرا باپ وہاں کھڑا ہے جہاں کے صورتحال خراب ہے، تو مجھے گھر کے اندر آ کے آرام سے لیٹ جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے تو یہاں اللہ رب العزت جب خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں ماں 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو پھر آپ کو وسوسے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں تو خود جاگتی ہے اور بچے کو آرام کراتی ہے، تو اللہ رب العزت خود یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ وسوسے میں جہاں آئے، دیکھیں نا، دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، بالکل ایک حسد کے لیے اور دوسری وسوسے کے لیے۔ آئی ہی اس لیے ہیں، دونوں ایک ساتھ آئی ہیں، دونوں تو آئی ہی اس لیے ہیں، اور یہ آخری یعنی ترتیب کے اعتبار سے تو یہ آئی ہی اس لیے ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ یہاں قرآن مکمل ہو رہا ہے، لیکن اس خیال سے مکمل ہو رہا ہے کہ تمہارا وسوسہ بھی ختم ہو کے یقین مکمل ہو رہا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا کہنا، کیا کہنا۔ ناظرین گرامی، کلمہ جو ہے وہ ایمان کا اظہاریہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ بہت عمدہ کلام پہنچا آپ تک، بہت عمدہ جوابات آپ تک پہنچے ہیں۔ میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ علامہ لیاقت حسین صاحب روشنی ڈالیں۔ حضرت اس پر کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، بالکل کلمہ طیبہ جو ہے وہ اس کا کم سے کم بھی کتنا بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان کا ہے۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ کے ذریعے ہم نے بار بار گفتگو کی کہ انسان اسلام کے اندر، ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ پھر ایمان کے بعد مسلمانوں کے اندر درجات ہیں۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، چلتے چلتے ایک عام مسلمان تک آتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر رائی کے دانے کم سے کم بھی کسی کے اندر اگر ایمان موجود ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ حقیقت ہے کہ جو اس کے معاملات ہیں، جو اس کا کیا دھرا ہے، اس سب کا وہ حساب دے کے، لیکن انجام ایک مسلمان کا خاتمہ اگر ایمان پر ہو۔ یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اس کے اندر آگے ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا فی القول الثابت، کہ فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قول ثابت، اس کے آگے آیت کریمہ قول ثابت کی توفیق عطا فرمائی۔ قول ثابت کیا ہے کہ وہ اسی کلمے پر اس کا خاتمہ ہوا۔ اس کا خاتمہ اگر ایمان پر ہوا، فرمایا کہ اس کے وہ ایمان لے کر گیا جس کا آپ نے اشارہ فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخر کے اندر جنت کے اندر داخل فرمائے گا، اپنے فضل سے فرمائے گا، اپنے حبیب کی شفاعت سے فرمائے گا، اپنے کرم سے فرمائے گا۔ اس کی مہربانی ہے، سو کرم ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص میدان معاشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، اور اس کے کئی دفاتر، کئی رجسٹر اس کے نامہ اعمال کے رکھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے پوچھا کہ اے میرے بندے، یہ سارے کے سارے جو رجسٹر ہیں، دفاتر ہیں، تو اس کا اقرار کرتا ہے؟ کہتا ہے جی بالکل اقرار کرتا ہوں۔ کوئی عذر، کوئی چیز، کچھ عذر نہیں، کچھ بھی نہیں یا مالک مولا، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ بولے میرے کرامن کاتبین نے کچھ بھول چوک ہو گئی؟ فرمایا نہیں مالک مولا، تیرے کرامن کاتبین لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون، وہ تو بھول ہی نہیں سکتے کچھ بھی، بالکل کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ فرمایا مالک مولا جو تو فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہے۔ فرمایا کہ اس کے سارے رجسٹر ایک طرف رکھے گئے، ایک ورق پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ دوسرے پردے پر رکھا تو وہ پردہ بھاری ہو گئی۔ حدیث صحیح کے اندر آئے گا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، لیکن ایک چیز موجود ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس ایک خزانہ موجود ہے کلمہ طیبہ کی صورت کے اندر۔
اگر آپ نے اس خزانے کی حفاظت کی اور زندگی کے اندر دیکھیں جیسے سر نے فرمایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ہیں وسوسے بزرگان دین کا طریقہ دیکھیں کہ وہ وسوسوں کو کیسے دور کیا کرتے تھے. اپنے مریدین متعلقین سے یہی کہتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھو، لا الہ کے ضرب لگاؤ، اللہ تمہارے باطن کو پاک کرے. بہت عمدہ. علامہ صاحب کی گفتگو جاری ہے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو علامہ صاحب یہیں سے اپنی گفتگو آغاز فرمائیں گے کہ بزرگان دین نے جس طرح بندوں کا تعلق رب سے قائم کرنے کے لیے وسوسوں کو دور کیا، توہمات کو دور کیا اور ان تمام چیزوں سے دور کر کے یقین کی ایک منزل پر لے کر آئے، انشاءاللہ اس پر کلام فرمائیں گے علامہ لیاقت صاحب. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. کلمہ طیبہ اور اس کے تقاضے آج ہمارے پروگرام کا ایک بار پھر موضوع، اور اس موضوع کے ساتھ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو یہ دیکھیے کہ کلمہ طیبہ کی کتنی جہتیں ہیں. ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ بس کوئی کافر کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو گیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، دیٹس آل، اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی، وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ نیک عمل کرتا رہے. لیکن اس کے حوالے سے کس قدر زیادہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ان سوالات اور جوابات کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے. علامہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی بالکل رائے دانے کے بغیر. میں گزارش ہی کر رہا کہ دیکھیں وہ ہمارے بزرگان دین نے باطن کو صاف کرنے کا جو آلہ اور جو سیقل ذکر کیا ہے، فرمایا یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ کلمہ، یہ لا الہ الا اللہ کی تلوار ہے اللہ، کہ جس کے ذریعے آپ حسد کو بھی ختم کریں گے، آپ وسوسوں کو بھی ختم کریں گے، توہم پرستی کو ختم کریں گے. اور ایک بندہ مومن کا جو من ہے اس کو اگر آپ چمکیلا اور اجالا بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آلہ ہے. صحیح. آپ یقین کیجئے، رئیس بھائی سر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سینئر ہیں اور ایک صوفی بزرگ ہیں. ہم نے جب درس نظامی پڑھا اور ایک علوم پڑھے ظاہری اعتبار سے، لیکن جب بزرگان دین کو پڑھا تو تب پتہ چلا کہ ان بزرگوں نے اس علم کو برتا کیسے. اور آج یہ جو بہاریں اور یہ جو رونقیں اور سارا کچھ نظر آ رہا ہے، ان بزرگوں نے اس علم کو جو برتا. دیکھیں لا الہ الا اللہ یہ ایک قول ہے اور محمد رسول اللہ اس کا حال ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور کی سیرت، تو قول و حال دونوں کے دونوں جمع ہو گئے، تب جا کر انسان پریکٹیکل. صوفیاء نے دونوں کو جمع کیا، اپنے حال کو اور اپنے قال کو جمع کر کے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر جو مبلغ کی حیثیت سے کام کیا. آپ دیکھیں ان مبلغین کو اٹھا کر دیکھیں کہ جو نرے مبلغ تھے جنہوں نے زبانوں سے تبلیغ کی، ان کے اندر وہ برکت نہیں ہوگی جو اللہ نے خواجہ غریب نواز کی تبلیغ میں برکت فرمائی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ بخارا، سمرقند یا رشیا کے علاقوں کے اندر جب بالکل بند ہو گیا کہ کوئی مسجد کو مدرسہ نہیں رہے گا، تو صوفیاء نے چھپ چھپ کر خانقاہوں میں یہ جوت جگا کے رکھی اور دلوں کو لوگوں کو پڑھاتے رہے لا الہ الا اللہ. وہ زندہ رکھا. جیسے رشیا ٹوٹا دوبارہ ایک مسلمان سارے کے سارے ممالک. تو یہ صوفیاء کرام کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کلمے کو، اس ذکر کو جاری و ساری رکھو. ہمارے کشمیر کے اندر حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے جب، تو انہوں نے لوگوں کو جہاں جاتے تھے پہاڑوں کے اندر بھی اللہ کا ذکر کرایا کرتے تھے. اس کی آواز سے لوگ جو ہے وہ قریب آتے اور مسلمان ہوتے گئے. تو یہ اقبال نے وہ جو کہا نا کہ خودی کا سر نہاں، بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑا خودی کا ایک سر نہاں ہے، اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. جہاں علامہ صاحب نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا اور جس مطلع کے ان ابتدائی الفاظ سے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، اس پر ہم جاننا چاہیں گے آج کہ علامہ نے جو فکر دی ہے وہ کیا ہے. پروفیسر انوار احمد زئی صاحب جیسی شخصیات موجود ہوں اور یہ شعر اگر سوال بن جائے تو جواب کتنا خوبصورت ہوگا. جی بسم اللہ. کیا بات ہے، بڑی عنایت آپ کی. لیکن کوئی شک نہیں کہ علامہ نے اس ایک شعر میں بلکہ ایک مصرے کے ایک ترکیب میں، سر نہاں میں، ایک پوری کائنات کو محدود کر کے اور آپ کے سامنے میرے سامنے رکھا ہے. اور پرت کھولنے کے لیے یہ جو قافیہ ردیف ہے اس کو استعمال کیا ہے. ایک طرف پرت بند کرنے کے لیے سر نہاں. اب آپ سوچتے جائیں، پہلی بات تو آتے ہیں خودی پر بعد میں آئیں گے، یہ سر نہاں ہے کیا، اور اس کے بعد اس قفل کو، یہ چھپا ہوا راز ہے کیا، ہے کیا، اور اس تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس جو چابی ہے یا کلید ہے وہ کیا ہے، وہ بتا رہے ہیں لا الہ الا اللہ. اس کو اگر سمجھنا ہے، کھولنا ہے، سمجھنا ہے تو یہ آپ کے پاس ہے. اچھا، اس میں اس طرف آ جاؤں کہ یہاں لفظ جو خودی استعمال کیا ہے اس کی گہرائی کو ذرا سمجھ لینا چاہیے. حضرت تشریف رکھتے ہیں، ظاہر ان کی نظر بڑی گہری ہے. وہ یہ بھی کہا علامہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کرنا، اس کو بڑی اہمیت
خودی کی جو فکر ہے اس جی ہاں، کو وہ جی وضاحت کر رہے جی ہیں۔ اصل میں بعض لوگوں نے خودی کا مفہوم غلط لیا، اس کو انا کے معنوں میں، غرور کے معنوں میں، خود پرستی کے معنوں میں لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں علامہ اسرار خودی میں، رموز بے خودی میں اس کا وضاحت کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خودی خود شناسی کا نام ہے، واہ واہ واہ، خود آگہی کا نام ہے، خود آگہی، خود احتسابی کا نام ہے۔ ذرا تین چیزیں، خود شناسی، خود آگہی، خود آگہی، خود شناسی، خود خود احتسابی، احتسابی، ٹھیک ہے اپنا احتساب خود کرنا، ٹھیک ہے، یہ خودی ہے۔ واہ اور واہ پھر تول کے بتا دینا کہ مول کیا ہے، واہ واہ واہ، یہ دونوں چیزیں۔ تو خود کیونکہ جس نے احتسابی اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے رب کو، اللہ، وہی والی بات ہے۔ اللہ، اگلے مرحلے پر اقبال کہتے ہیں کہ یہ جس طرح میں نے عرض کیا، خود شناسی، خود آگہی اور خود احتسابی، اس کے بعد کہنے لگے یہاں قافلہ رکتا نہیں ہے، اب یہاں سے اصل قافلہ منزل کی طرف جا رہا ہے، وہ ہے خودی ہے تیغ فساں، خدا شناسی، خدا شناس، واہ واہ خدا آگہی، واہ واہ واہ، خدا کی رضا۔ یہ اگر یہاں آ کے قافلہ رک گیا، حضرت بیٹھے ہیں تصوف میں سالک کے لیے کہا جاتا ہے جہاں ٹھہر گیا وہی اس کی منزل ہے، عارف کے لیے کہ وہ آگے تک جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی صورت میں یہ سلوک کی منزل ہے کہ وہاں رک گیا، عارف کی منزل ہے کہ وہ آگے جائے گا۔ وہ آگے جائے گا تو کہاں تک جائے گا؟ وہ سر نہا کے اس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں سے راز سارے کھل جاتے ہیں زندگی کے اور کائنات کے۔ کیا بات، وہ جو کہا ہے نا، تو نے کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، ہائے ہائے، تو سینہ کائنات کا راز سر نہا۔ اب اقبال نے جب اسرار خودی 1923 میں آئی ہے، اقبال کی پہلی شاعری کی کتاب فارسی میں اسرار خودی ہے، پہلی نثری کتاب الاقتصاد 1902 میں۔ تو جب یہ آ گئی حضرت تو لوگوں نے پھر اس پر سوال کیا، تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ ذرا سے دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیے، اپنی شناخت کرانا بندہ مومن کا اختیاری کام ہے، اختیاری کا، وہ اختیار کرے تو ملے گا۔ بندہ مومن ہونا بے اختیاری ہے، بے اختیاری کے منزل پہ پہنچے گا تو بندہ مومن۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اپنی شناخت کیسے کرائیں گے؟ ایک مٹی لی، ذرا وضاحت دیکھیں، جی جی، اس پر پانی لگا، پہلے مٹی لی، رکھ دیا تودا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امتیاز ہو گیا اس کا؟ نہیں، پاؤں مارے مٹی، انہوں نے پھر پانی ڈال کے اسے تودا سا بنا دیا، پاؤں مارا پھر مٹی۔ اب کیا کریں؟ اب انہوں نے ایک تھوڑی اینٹ بنائی، وہ بھی کچی، پاؤں مارے پھر مٹی۔ اب اس کچی اینٹ کو بھٹے میں سلگانا، وہاں جلانا ہے۔ یہ جو مشاہدات ہیں، یہ جو امتحانات ہیں، یہ جو منازل کیفیات ہیں، ان سب سے گزرنا تو وہ پھر کچی اینٹ یہ ریاضت اور مجاہدات کی طرف جا رہی ہے، لال ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے۔ اب جب باہر نکال کے پاؤں مارتے ہیں تو پاؤں میں درد ہوتا ہے، وہ نہیں ٹوٹتی، اس نے اپنی شناخت بنا لی۔ اب اگلی منزل کیا ہے جناب والا؟ رموز بے خودی میں کہا ہے کہ یہ تو ہو گئی شناخت، اپنا امتیاز، تخصص، اپنا تعارف۔ اب اس اینٹ کا کام ہے کہ وہ معمار کے حوالے خود کو کر دے کہ وہ کہاں لگا رہا ہے، نیو پر لگا رہا ہے، دیوار میں لگا رہا ہے یا چھت پر لگا رہا ہے۔ یہ ہے خودی۔ یہ کیفیت جب ہوگی تو اسے خودی کہتے ہیں۔ کیا بات، اور جب یہ خودی ہوئی تو اس کا سر نہا، اب چھپا ہوا جو ایک راز ہے وہ کیا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے لا الہ الا اللہ وہ پھر یہ کرے گا کہ کوئی چیز مزاحم نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، کھلا میدان ہے میرے لیے، مجھے آگے جانا ہے، اور اس لیے اور پھر دوسرے مصرے میں اس کی وضاحت بھی کر دی، جلدی سے اس کو مکمل کروں۔ اور دوسرے مصرے میں تیغ فساں جو کہا ہے نا، اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ تیغ کون سی ہے، یہ کاٹتی نہیں ہے بلکہ اندر کی چیزوں کو، آلائشوں کو کاٹ کے انسان کو انسان کے ساتھ جوڑتی، تطہیر کی طرف لاتی ہے، تطہیر کی طرف لاتی ہے۔ واہ واہ، تو یہ تیغ جو ہے، یہ تیغ کاٹنے کے لیے نہیں ہے اور بیرونی دنیا کے چیزوں کو کاٹنے کے لیے، اندر کی آلائشوں کو، وساوس کو، توہمات کو اور باطل پرستی کو کاٹ کے، اس لیے کہ جب آپ دوسرے اس مصرے کے قافیے ردیف کی طرف آ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو پھر آپ کو اسی کے امتیاز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ کہہ ہی نہیں سکتے، جب یہ اعلان کر رہے ہیں تو پھر آپ کی تیغ جو ہے وہ اس اعلان کو واضح بھی کرے گی اور راسخ بھی کرے گی اور لوگوں تک پہنچائے گی بھی۔
تو یہ جو کیفیت ہے، میں اختتام پر عرض کروں کہ اقبال کے فلسفے کی بنیاد یہاں کیوں ہے، چاہے وہ مرد مومن کی اصطلاح ہو، ترکیب ہو، یا مرد کامل کی ہو. دیکھیں مرد کامل نیٹشے نے بھی کیا تھا. نیٹشے کا توبہ توبہ، لوگ کیا کہتے ہیں نیٹشے، بھائی نیٹشے کا مرد کامل تو سارے مذاہب کی نفی کر کے متعارف ہوتا ہے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مرد مومن، ہمارا مرد کامل وہ ہے کہ جو اس سر نہا کو پہچان لے، اس راز کو پہچان لے کہ اگر کوئی چیز سمجھنی ہے کائنات بھر کو، آپ کیا سمجھیں گے، میں کیا سمجھوں گا کائنات، لیکن کائنات کو سمجھا جا سکتا ہے اگر آپ اس کا اعتراف کریں کہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. بس میں چاہوں گا چند جملے اس حوالے سے کہ کلمہ طیبہ کی معرفت ایک بندہ مومن کے لیے کیوں ضروری ہے، اور اگر وہ اس بات کا عارف ہو جاتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. دیکھیں کلمہ طیبہ کے حوالے سے سر نے بہت خوبصورت، خاص طور پہ جو خودی کے حوالے سے بہت جامع گفتگو فرمائی، اور بہت پراؤڈ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ہم تو دل یہ چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ گفتگو جاری چلتی رہے رہے گی اور سر سے ایک ایک شعر پر ہم اس کی تشریح معلوم دیکھیں کریں. لا الہ الا اللہ یہ ایک قلعہ ہے. قلعہ بندہ جب یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو قلعے کے اندر آ جاتا ہے. اور خوبصورت تعبیر فرمائے سر نے کہ دیکھیں محمد رسول اللہ سورہ فتح کے اندر ہے، اس کے لیے فتوحات کے دروازے کھل جاتے ہیں، زمین و آسمان کی فتوحات اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. تو یہ کلمہ طیبہ فرمایا کہ انسان اس کو اپنی زبان پر بھی جاری رکھے اور اپنے دل کے اندر بھی اسے اتارے. جب اس کا ظاہر اور باطن دونوں اس کلمے سے منور ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں کے اندر برکتیں، عزتیں عطا فرمائے گا. اور پھر میں وہی جملہ کہوں گا، وہیں پر بات ختم کروں گا، اس لیے کہ ہمارے تجربات ہم کریں گے. صوفیاء نے جو کر لیے، صوفیاء نے اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے راز، اسرار، اس کی برکات کو حاصل کر کے اور عطر اور نچوڑ ہمیں بتایا کہ کامیابی چاہتے ہو تو اس کو پکڑ لو. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. بہت عمدہ موضوع اور اس پر جو تیار کیے گئے سوالات ہیں بہت عمدہ عرقریزی کے ساتھ ماشاءاللہ سوالات، اور پھر آپ لوگوں کی گفتگو ماشاءاللہ بہت عمدہ آپ تک مواد پہنچا. ناظرین آج بات ہوئی، کل بھی الحمدللہ اسی موضوع کو ہم نے ڈسکس کیا، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ نے جب ایمان جیسی دولت ہمیں عطا فرما دی ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسا کلمہ عطا فرما دیا ہے، تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. جیسے کہ دوران گفتگو یہ بات آئی کہ ہمیں تو اللہ نے خود تحفظ فراہم کر دیا، ہمیں تو یہ کلمے کا ایک ایسا سائبان میسر ہے کہ جو الحمدللہ ہمیں دنیا کی جو زندگی ہے اس میں بھی میسر ہے، اور یہی ہمارے لیے اخروی جو ہمارے لیے سائبان ہے وہ یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی کے سبب ہماری بخشش ہونی ہے، اور یہی وہ پہلی شرط یعنی شرط اولین ہے کہ جو کسی کافر کو مسلمان ہونے کے لیے پہلی اور لازمی ضرورت ہے. ناظرین گرامی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کلمہ طیبہ کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو ورد رکھیں. انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ اس کی حلاوت بھی ہمیں نصیب ہوگی، اس کا فیضان بھی نصیب ہوگا، اور وہ اسرار ہم پر منکشف ہوں گے انشاءاللہ کہ جو عام زندگی میں ہمارے سامنے وہ مشاہدات نہیں ہوتے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے.